So tell me the relation between Surah Mulk and Qabr. Jazak. कुरान में ना सिर्फ सूरह मुल्क नहीं, मगर चूंकि सूरह मुल्क को सेंट्रल पोजीशन हासिल है। क्योंकि जिस तरह न्यूटन के लॉ हैं, तो मेरे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लॉज हैं। ओके, जिस तरह यू नो फैराडे के प्रिंसिपल्स हैं, मेरे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रिंसिपल्स हैं। मेरे पास असल में लॉज हैं। मेरे पास द बिगेस्ट लॉ मेकर इन द यूनिवर्स है मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। तो प्रोफेसर ने जब कहा ना कि कब्र से 30 आयतों की एक सूरत है। कब्र कब्र के अंदर तुम्हें ना जिस जो सबसे बड़ा एसेट है ना कुरान ने, वो ये दिया। हदीस पता होगा आपको सबको। और एक दफा नहीं, ये तवातर के साथ नबी इस्लाम ने इस सूरत को बहुत एनफोर्स करवाया साहबा को, और कब्र के पर्सपेक्टिव से ही। सो ये लॉ तो आ गए, तो काफी होना चाहिए। छोटा सवाल जवाब तो ये है। अब इसके पीछे सूरह मुल्क खुद बता रही है सूरह मुल्क कि देयर इज सो मच मीट इन दिस सर्टन टॉपिक, कि जिसमें आपको पता हो कि अब हमें पता चल रहा है। और भाई तो इस्लाम ने बहुत पहले कब्र का बताया था। मैं अभी भी आज कल बड़े मशहूर स्कॉलर हैं, उनकी वीडियो देखा था। कब्र में कैसे अजाब की बात, 6 बाई 6 फुट की, 3 फुट की एक कब्र में आपने समझा हुआ नबी इस्लाम को और नबियों को आपने जिंदा, ये वो मुसलमान स्कॉलर बोल कि ऐसी जिंदगी आप कबूल है अपने नबी के लिए कि वो कब्र में जिंदा है। वो 6 फुट बाई 3 फुट की कब्र में आपका जेहन मानता है? ये बड़े पाकिस्तान के टॉप स्कॉलर्स में से एक। मतलब पाकिस्तान में तो नहीं है अभी वो, मतलब ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन पाकिस्तानी क्राउड। वो 6 फुट बाई 3 फुट की जो जियोमेट्री है वो नजर आ रही है उसको, यूनिवर्स की जियोमेट्री भाई साहब को नजर, क्योंकि साइंस बिल्कुल आ रही साइंस का बेसिक खुलिया भी नहीं पहुंचा भाई साहब तक। उसको यही नहीं पता कि मरने के बाद अल्लाह ने खुद बताया है। अल्लाह खुद बता, मतलब इतनी सी कॉमन सेंस है। अब नबी नबी इस्लाम की हदीस तो माननी छोड़ दी उन्होंने कि अल्लाह के नबी इस्लाम ने अजाब कब्र की सबसे ज्यादा जो तवातर के साथ सुन्नत है वो क्या है? नमाज के बाद, नमाज तो फर्ज है ना, इसलिए मैं नहीं कह, नमाज के बाद नबी इस्लाम ने दुआ इरशाद फरमा देते। वो अजाब कब्र की वो हदीस नहीं। वो हदीस, क्योंकि वो कुरान में कब्र नहीं है, तो कब्र का अजाब नहीं हो सकता, तो अजाब कब्र की दुआ भी नहीं हो सकती। ये लॉजिक है भाई जी। अच्छा चलें, जो भी है, कि आपको क्यों बता रहा हूं, आपको पता नहीं चाहिए। ये अजाब कब्र नबी इस्लाम ने खुद हर नमाज के बाद अजाब दजाल से और कब्र के अजाब से दुआ, नबी इस्लाम की सबसे ज्यादा तवातर हदीस है इस दुआ की। तो हमें तो पता है। और वो क्या कह रहे हैं, 6 फुट बाई 3 फुट की कब्र में इंसानों को जिंदा किया, वलियों को नबियों को जिंदा करके बैठे हुए हो, शहीदों को जिंदा करके बैठे हो, इसी में। और क्योंकि कब्र की लाइफ ना समझा नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता, आखिरत में होगा जो होगा। कॉमन सेंस नहीं आपको बताती कि मजबूरन या हादसाती तौर पे, एक्सीडेंटल लेवल पे हम सब ने मुर्दे देखे हुए हैं जो कई कई सौ साल बाद कब्रें उखेड़ी हैं। हमें नहीं पता उसमें हड्डियां हैं। डोंट यू कैंट वी सी दैट? सो वी नो कि देयर इज समथिंग एल्स समवेयर एल्स। जो हमें नजर आता है ना, कायनात ऐसी नहीं जैसे वो नहीं, अल्लाह का अर्श के ऊपर लड़ाई हो रही है सल्फियों की बरेलियों के साथ चल रही है मेजर, कि अल्लाह अर्श पे है कि दुनिया में है। तो अल्लाह का अर्श, अगर अल्लाह अर्श पे है तो अल्लाह का अर्श तो अल्लाह से तो नहीं बढ़ा, मतलब हर किस्म की तो जिहाद खुद ही निकाल रहे। क्यों? इतनी सी छोटी सी अकल के अंदर अगर एक क्वांटम लेवल का, छोटा सा क्वांटम लेवल का एक कॉन्सेप्ट चला जाए, क्वांटम का कॉन्सेप्ट क्वांटम लेवल का चला जाए, तो इनको एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा जिससे सारे अकीदे दुरुस्त हो जाते हैं। और उर्दू के मुहावरे यूज करें, जो अल्लाह की शान है उसके मुताबिक अल्लाह अर्श पे है, समझे? जो अल्लाह की शान है उसके मुताबिक अल्लाह का हाथ है। हर कोई अपने ना उर्दू का एक ब्रैकेट में जो अल्लाह की शान है, ये नहीं बता रहा कि यही तो मसला पूछ रहे हैं सर। जो अल्लाह की शान है वही तो मसला है, इनके दिमागों में कीड़ा आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल कवर के ऊपर भी यही है। कॉन्सेप्ट समझ लें। जिस यूनिवर्स की रियलिटी को अल्लाह ताला हमें बार बार कुरान पाक में बता रहे हैं, नबी इस्लाम हमें बता रहे हैं बार बार के यूनिवर्स को ऐसे नहीं देख लेने से तुम्हारी पॉइंट सेंसेस यूनिवर्स को देखती हैं।
قبر از دا ٹرانزٹ بٹوین ٹو ڈفرنٹ ورلڈز. لٹرلی دو جہانوں کے بیچ کا ٹرانزٹری پیریڈ ہے آپ کا. اس کا مطلب ہے ان دونوں جہانوں کی ریالٹی جاننی چاہیے آپ کو, ایٹ لیسٹ سینس ہونی چاہیے. جان تو نہیں سکتے ہم, جانتا ہے وہ جو مر جاتا ہے جانتا ہے, اور اللہ نے کہا واپس نہیں آنے دوں گا تجھے ادھر. یہ وہ پردہ ہے جو تو واپسی کے کراس نہیں ہے تیرا. اوکے, سو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بیچ کا برج ہے, قبر بیچ کا برج ہے, دو یونیورسز کے بیچ کا برج قبر. ہم سب کو پتا ہے اس بات کا, ٹھیک ہے, اس جہان سے ڈوبے اس جہان سے نکلے, قبر مر گئے ادھر, ہمیں پتا قبر کھودی اور فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے سب سے پہلے. اچھا وہ کیسے نظر آتے, یہاں پہ تو نہیں نظر آتے, ادھر نظر آتے. اس کا مطلب ہے وہ ہڈیاں جو نظر آئی ہمیں ان کو فرشتے نظر آتے ہیں. جی ان کو فرشتے نظر آتے ہیں. اوکے, سو میں اس وقت یہ دو فرشتے نہیں دیکھ سکتا جو ہر وقت میرے ساتھ ہیں, اور ان ہڈیوں کو وہ دو منکر نکیر نظر آ رہے ہیں. جی ہاں نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے میری یونیورس کی جو یہ کرنٹ ریالٹی ہے وہ ڈیمینشڈ ہے. میرے جو یہ آنکھیں ہیں جو سینسز ہیں یہ ڈیمینشڈ ہے. اصل میں سب کچھ ادھر ہی ہے. کیا ثبوت ہے؟ وہ ہڈیاں نظر آ رہی ہیں مجھے, کھول کے دیکھ لیں. کئی ایکسکیویشن میں لاکھوں قبریں کھودی گئی ہیں, شوقیہ ہو یا مجبوراً ہو یا ایکسیڈنٹل ہو, ہمیں پتہ ہے. سو اس کا مطلب ہے دوز بونز are real somewhere else, yeah, but they are bones in my reality. میرے سامنے تو ہڈیاں ہیں, تو یہ کہیں اور یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے, اس کو عذاب ہے. جی ہاں کہیں اور ہے, اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو وہ کہیں اور ادھر ہی یہیں پہ دفنانے کے بعد کہیں اور کھلا. جی یہیں پہ کھلا ہے. اس کا مطلب ہے یونیورس اصل میں ایک ہی جگہ پہ کئی دروازے کھولتی ہے, اور ہمیں صرف اپنا فزکس کا دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے یہ والی سینسز ہی استعمال ہوتی ہیں. جی ہاں اسلام پہلے دن سے یہ بتا رہا ہے ہمیں. حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک یہودی آیا, مشیر علی بن ابی طالب, امیر عمر خطاب, یہودی آیا کہتا ہے یہ جی دو کھوپڑیاں, ایک میرا باپ ہے اور ایک میرا چاچا ہے. یہ آپ لوگوں نے, سوری پیگن تھا, پیگن, یہ پیگن ہے یہودی نہیں. کہتا ہے یہ میرا باپ ہے, اس کی کھوپڑی ہے, اور یہ میرا چاچا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب ہوگا. پاکستان کے وہ اسکالر کہتے ہیں, شکر ہے وہ نہیں کھڑے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے پتا ہے اس پیگن کو توڑ دینا چاہے کہ نہیں ہم نہیں کہتے, یہ ویسے کسی نے کہہ دیا ہے. شکر ہے وہ والا اسکالر نہیں تھا. حضرت عمر خطاب تھے اور علی بن ابی طالب تھے, اور اس نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو آگ میں جلایا جا رہا ہے, تو یہ کھوپڑی میں کدھر آگ؟ سوچے ذرا. تو عمر خطاب نے کہا او ابو الحسن, حضرت علی نے کہا رک جائے, مجھے پتا ہے میرے تک کیا آتا ہے سوال, میں بھی دکھاتا ہوں. حضرت علی بن ابی طالب نے دو پتھر اٹھائے, کہتے یہ آگ. تو اس پیغمبر نے کہا کدھر ہے آگ پتھر میں؟ تو علی بن ابی طالب نے کہا تو یہ آگ نظر نہیں آ رہی پتھر میں؟ کہتے نہیں. حضرت علی نے بھی پتھر پہ پتھر مارا, شعلہ نکلا. تو وہ پیغمبر کہتا ہے یہ کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی نے کہا آگ اس کے اندر ہے تو باہر تجھے شعلہ نظر آیا نا, اور کیا, اور کیسے شعلہ نظر آیا؟ نظر آئی آگ؟ کہتا جی نظر آ گئی ہے. تو بالکل تیرے باپ اور چاچے کے اندر بھی ایسی آگ لگی ہے جو نظر نہیں آ سکتی, بیکاز you cannot see this world, it does not have the, یہی تو ٹیسٹ ہے تیرے پہ, تجھے لمیٹڈ کیپیسٹی کے ساتھ بھیجا گیا ہے, اور یہ تیرے پہ احسان ہے ہم سب پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس ریالٹی کا یہاں پہ تجھے ہنٹ دے دیا کہ بیٹا اصلی میں آگ لگے گی, تمہیں نظر نہیں آئے گی. اگر نبی اسلام نے اس کے اوپر ڈائریکٹ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ آوازیں ہی آ جاتی, خالی وہ آوازیں ہی آ رہی جو قبر میں عذاب کی ہیں, تو پھر ایک بھی بندہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی گناہ نہ کرتا. مفہوم بتا رہا ہوں. ایسے لوگوں نے بھاگنا تھا, بگدڑ مچلی تھی. ان کو آتی ہیں بھائی ہماری آوازیں, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. ہمیں ان کی آوازیں نہیں آتی. پردہ ایسے یہاں سے وہاں کا ویلو کھلا ہوا ہے, اوریکل ٹو وینٹریکل ویلو ہے, اوریکل ٹو وینٹریکل ویلو ہے. یہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے ان کو نظر آ رہا ہے, ادھر سے جو کچھ ہو رہا ہے وینٹریکل ٹو اوریکل ویلو ہے. نہیں واپس نہیں نظر آئے گا کچھ بھی. یہاں سے وہ ہم سلام کرتے ہیں, ان کو آواز آتی ہے, جی آتی ہے. وہ جواب دیتے ہیں, ہمیں آواز آتی ہے, نہیں آتی. سو ون وے ویلو کھلا ہوا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برج ہے, بیچ کا ٹرانزٹری برج ہے. اب آپ سورہ ملک کھولیں اور آپ پڑھنا شروع کریں, دیکھیں یونیورس کے برج اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے, اس برج سے پہلے اور اس برج کے بعد جو کچھ بھی بتایا ہے, آپ اس کے ایکومولیٹو پیرامڈ خود ہی آپ سورہ ملک کھولیں میرے سامنے, مطلب آپ سامنے کھولیں, آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ اس برج کے اندر قرآن پاک
تجھے کیا کیا حفاظتیں دے سکتا ہے، یہ لے ابھی گفٹ لے لے. جو مسلمان ہے، نبی اسلام نے احسان کر دیا ہم پہ کہ ایمان آ گیا، ٹھیک ہے، ہر جگہ کا اپنا گفٹ ہے، اپنا ایسٹ ہے. یہ ٹرانزیشن کی آیت ہے، یہ لے جی ٹرانزیشن اس آیت اس صورت میں آ گئی ہے، آپ ٹرانزیشن میں بیٹھے ہوئے یہ والی صورت پکڑ لیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے دجال کے ٹائم پہ سورہ کہف ہے، اسی طریقے سے قبر کے ٹائم پہ سورہ ملک ہے. دجال میں سورہ کہف میں دجال کا لفظ ہے نہیں، تو دجال کے ٹائم پہ سورہ کہف کیسے؟ اس میں تو دجال کا لفظ ہی نہیں ہے. سوچیں، بالکل اس طریقے سے سورہ ملک میں قبر نہیں، وہ برج ہے، وہ والا معاملہ ہے کہ جو قبر میں ہونا ہے. سورہ کہف میں وہ معاملہ ہے جو دجال کے ٹائم پہ ہونا ہے. قبر میں جو معاملہ ہونا ہے سورہ ملک، دجال کے ٹائم جو انسانی زندگی میں معاملہ ہونا ہے سورہ کہف. اب وہ دیکھ لیں سورہ کہف کیا کر رہی ہے، کن معاملات کو ڈیل کرے، اور سورہ ملک کن معاملات کو ڈیل کرے، اور کس موقع پہ وہ معاملہ ہونا ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا. یہ دونوں چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے. سورہ کہف نہیں خالی، اور بھی آپ کو صورتیں بتاؤں، مگر سورہ کہف کے اوپر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ معاملات کیا ہو رہے ہوں گے. سورہ ملک بھی یہ بتا رہی ہے کہ معاملات کیا ہو رہے ہوں گے. You need to see how simple these things are. اوور تھنکنگ کرا کے برکات دیو ملائی باتیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے کچھ معجزات ہیں. ظاہر ہے سارے معجزات اللہ کے ہی ہوتے ہیں. اللہ نے ہی ہمیں بتایا سورہ ملک پڑھنا قبر میں، اور کس نے بتایا؟ نبی علیہ السلام اپنے نعوذ باللہ یہ تو نہیں بتا رہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک مطلب تھیورائز تو نہیں کر رہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہم تک پہنچا رہے ہیں. اللہ کا ڈائریکٹ گفٹ ہم نے دے رہے نبی علیہ السلام. اور کس نے ہمیں بتانا ہے؟ نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بتا سکتا ہے اللہ کی کلام میں کیا کیا برکت کیوں ہے؟ مگر نہیں، بس ہم نے ہوائی باتیں سوچنی ہے کہ بس قبر میں پتہ نہیں کیا ہوگا تو سورہ ملک پتہ نہیں کیا کرے گی. تو پھر تحقیق کس لیے کریں؟ ہمیں پتہ ہے سورہ ملک بتا رہی ہے کیا کرے گی، پڑھے آیتیں نظر آ جائے گا. یہی فلسفہ سورہ کہف پہ دجال کا لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا دجال کے ٹائم پہ، سورہ کہف پتہ نہیں کیا کرے گی. نہیں، ہمیں پتہ ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا دجال کیا کرے گا، اور سورہ کہف خود بتا رہی ہے کیا کرے گی. یہ تینوں کا ٹرائنگل بنائیں، دجال کا، دجال کیا کرے گا، دونوں چیزیں نبی علیہ السلام نے بتا دیں. سورہ کہف خود بتا رہی ہے کیا کرے گی، آپ کو خود ہی سمجھ، اور کوئی نیا کام تو نہیں کرے گی. سورہ کہف کی بجائے کوئی اور قرآن کی صورت کیوں نہیں پڑھ لی؟ اگر کچھ بھی کر سکتی ہے قرآن کی کوئی بھی آیت، تو پھر تو کوئی بھی صورت پڑھ لیں دجال کے ٹائم، پھر تو قبر میں بھی سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں. اگر ہم نے جو برکات کا لفظ لیا ہوا ہے تو قرآن کی ہر کلمے میں برکت ہے. ہم سورہ بقرہ کیوں نہیں پڑھتے قبر کے لیے؟ قبر کے لیے سورہ ملک کی کیوں؟ اور خود سورت اپنے اندر خود بتاتی ہے، خود چیخ مار مار کے بتاتی ہے کہ کیوں میں اس قبر کی جو ہے نا طاقت ٹیکنالوجی میرے پاس، قبر کے اندر تمہیں اس ٹائم پہ کیا چاہیے ہوگا، جس طریقے سے سورہ کہف ہے. اب وہی ہے ایک بیچ کی دیوار میرے اور مسلمانوں کے بیچ میں، وہ آئی ہوئی ہے وہ سپرسٹیشن کی دیوار، کہ جب کہو نا کہ سر سورہ کہف میں یہ معاملات ایسے ہیں، نہیں یہ تو آپ نے اپنی طرف سے مطلب نکالیں، تو آپ بتا دیں پھر دجال سے کیسے بچائے گی سورہ کہف. اللہ کا معجزہ ہے، بس یہاں ہی تک ہی رکھیں گے ہم، آگے گمراہی ہے. نعوذ باللہ قرآن پاک کی آیتیں بلیک اینڈ وائٹ مطلب بتا رہی ہیں، اس میں سے آپ نے کوئی اور مطلب نکالنا ہے، وہ گمراہی نہیں. جو قرآن خود بتا رہا ہے اس کا مطلب ہے ایسے ہی لے رہا ہوں جیسے قرآن نے لیا ہوا ہے، لٹرل، وہ گمراہی ہے. بالکل ایسے ہی سورہ ملک بھی کر رہی ہے. یہ میں کیوں سورہ کہف جان کے کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کی اس نفسیات کو ٹیپ کر سکوں، کیونکہ اسلام ہر موقع کے اوپر، جیسے میں ایک اور مثال دیتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی آیتیں بتائی ہیں قرآن پاک میں، ہم وہ آیتیں لے لیتے دعا والی اور اپنی ہر جگہ پہ دعا فٹ کی ہوتی ہے ہم نے. قرآن پاک میں جد دعا کی آیت ہے، جس نبی نے جو بھی دعا کی ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر وہ دعا، وہ چابی ہے اس معاملے کو حل کرنے کی. وہ معاملہ بھی بتایا ہوا جہاں پہ دعا ہوتی ہیں، مگر ہم نے ایگزام دینا ہے یا پھر بچہ بیمار ہو گیا، حضرت موسیٰ والی دعا کر رہے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کس موقع پہ دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی، خود قرآن بتا رہا ہے. حضرت یونس نے کس موقع پہ کیا دعا کی تھی، خود قرآن بتا رہا ہے. وہ کانٹیکسٹ بھی بتا رہا ہے، وہ دعا بھی بتا رہا ہے، اور پوسٹ کانٹیکسٹ پہ پوسٹ دعا کا بھی پورا کا پورا لٹریچر بتا رہا ہے کہ کس کیا پروٹوکول رکھنی ہے. میں کیوں یہ بتا رہا ہوں دعا والی بات، کیا کہ آپ کو پتہ چلے قرآن پاک کو استعمال کیسے، یوٹیلیٹی آف دا قرآن کیا ہے. بس ایک آیت پکڑ لی اور برکات لے کے بیٹھے ہوئے کہ برکت ہوگی، اس کی برکت ہوگی. مجھے آج تک کوئی برکت کا لفظ سمجھا نہیں سکا، کیونکہ جو پاکستانی ورژن آف برکت ہے وہ اسلام میں کہیں پہ بھی نہیں رجسٹرڈ. جو اسلام میں برکت کا لفظ ہے اس کا کوئی اور ہی مطلب اور نفسیات ہے، ٹوٹلی ڈفرینٹ
ریلم اینڈ یونیورس جو کہ قرآن پاک اور نبی اسلام جب برکہ بولتے ہیں، اور یہاں پہ برکت ہوگی، اس سے برکت ہوگی. جسے وہ ہندو نہیں اگربتیاں جلا جلا کے وہ ایگزیکٹ یہی لفظ بولتے ہیں، اصل میں وہ سنسکرت کا لفظ ہے کہ یہ جدھر جدھر دھواں جائے گا ادھر ادھر برکت ہوگی. یہ لٹرلی. سو یہ کوئی راکٹ سائنس میں مت جائیے گا، سورہ ملک خود پڑھ لیں آپ کو پتہ چل گا کیوں وہ قبر کے ایکویشنز خود سورہ ملک بھی بتا رہی ہے کہ یہ دو جہانوں کے بیچ میں ایک معاملہ ہونے لگا. آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرایا جائے گا کیونکہ حساب کتاب ابھی اگلی نسلوں تک آپ نے جو اثر چھوڑے ہیں وہ پورے کے پورے ریکارڈ ہو رہے ہیں. تم پہ ابھی یوم الدین کا دروازہ ان لوگوں کی وجہ سے یا تو پوری طرح کھلے گا پولیس رات، یا تنگ کر کے رہے گا. دیکھتے ہیں تمہارے چکر ککڑ پوتے کیا کرتے ہیں، کیونکہ تم نے ان کی ٹریننگ صحیح کی یا غلط کی. جب تک آخری بچہ نہیں مرتا قیامت سے پہلے، قیامت کا سور نہیں پھونکا جاتا، تب تک تیرے کوئی نہ کوئی اثر تو ہے. وہ سارا کا سارا ریکارڈ ابھی یا تو تجھے بنائے گا یا تباہ کرے گا. تو ابھی بیٹھ کے ویٹ کر. تجھے انڈیکیشن ابھی دے رہے تھے کہ یہ تجھے خوشبوئیں جنت سے آ رہی ہیں، باغ جنت کا، یا پھر تجھے جو تکلیف ہے نا یہ دوزخ سے آ رہی ہے، کیونکہ مہمان خانہ تیار ہے. یا تو تیری وہاں پہ سیوا ہونی ہے یا پھر تم وہاں پہ بھی بیوہ ہونی. ٹھیک ہے، سمپل. کیونکہ معاملہ اٹس اے ٹیمپرری گلمپس آف اے پرماننٹ ابورڈ. ٹیمپرری گلمپس آف اے پرماننٹ ابورڈ، یہ ہے قبر. سو اب میں آپ کو وہ والے قصے نہیں سنا رہا جو کہ میرے سامنے بھی ہوئے. ہم سب کو پتا ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں، کیونکہ وہ اسی لیول کی کہانیاں ہیں کہ جو اصل میں سچی ہیں، مگر وہ اسی لیول کی سائیکالوجی میں چلی جاتی ہیں کہ جس لیول پہ انہوں نے زبردستی وہ ڈالا ہوا ہے کہ سورہ ملک کے بعد یہ واقعہ. وہ اصل میں اس کی سائنس سمجھ آ رہی ہے ہمیں، وہ والی فزکس والی سائنس نہیں، بس اس کو فارمولا سمجھ آ رہا ہے کہ سورہ ملک کیسے قبر کے تھرو، قبر کے اندر قرآن کیسے ریلیونس کریٹ کرتا ہے ہر ریلم کے اندر. اپنی قرآن کی سب سے بڑی ریلیونس قبر کے اندر سورہ ملک ہے. سو سورہ ملک کھولیں ایک ایک کر کے اس کانٹیکسٹ کے اندر، اب آیتیں شروع کریں اور آپ دیکھیں سورہ ملک کر کے رہی ہے، اور پھر تب پتہ چلے گا حدیثوں کی طاقت کیا ہے، اور نبی السلام نے کتنا آسان کر کے بتا دیا تھا کہ یہ لو احسان کر رہا ہوں تمہارے اوپر. اس موقع پہ جب سب سے تم بالکل لاچار ہو گئے، تمہارے پاس ایک ٹیکنالوجی دے رہا ہوں تمہیں، ادھر تمہارے کام آئے گی یہ قبر میں انشاءاللہ. اوکے، تھینک یو سو مچ ایوری بڈی. آئی ہیو ایکسٹینڈ دا ٹائم اوور. میں اصل میں چاہتا کہ فجر پڑھ کے ہی میں ختم کروں، فجر کی ٹائم پہ ختم کروں. آمنا، تھینک یو سو مچ. لیٹس جسٹ کال اٹ اے نائٹ. اینڈ اس کو میں نے یوٹیوب سے بند کرنا ہے نا.